बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैर अख्तर और आपका इस खूबसूरत एहसान रमज़ान जो रूह को महका देने वाला प्रोग्राम है, आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, इस खूबसूरत सहर नशरियात एहसान रमज़ान में आप अशर रहमत के बाद अशर मग़फ़रत में जब दाखिल होते हैं तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस रहमतों के अशर के बाद अशर मग़फ़रत हमें एक और तोहफ़ा इस खूबसूरत रमज़ान में मुयस्सर किया। तो क्या ही अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं और अल्लाह ताला के सुरखुरू हम हाजिर हों और दुआ तलब करें कि अल्लाह ताला हमारी इस रमज़ान मुबारक में जो ख़ताएँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो माफ़ फरमा लें। और अल्लाह ताला बेइंतहा कारसाज़ है, वो माफ़ करने वाला है। हमारा काम है अता करना, ख़ता करना, और उसका काम है अता करना। तो नाज़रीन, एक वाक़या है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह की जानिब से जब उन्हें एक शहर में तबलीग के लिए भेजा गया, क्योंकि वो शहर आबाद तो था बट वो अल्लाह के रास्ते पे रवा दवा नहीं थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जाओ ए यूनुस, इस कौम की रहनुमाई करो। तो जब वो उस शहर में जाते हैं और वो तबलीग करना स्टार्ट करते हैं तो वो कौम अपने राह रास्त पे नहीं आती, उनका कहना नहीं सुनते वो। तो वो नाराज़ होकर वापस अपनी मंजिल के लिए जाने लगते हैं। तो एक समंदर आता है, उस समंदर में जब कश्ती पे बैठकर वो अपनी मंजिल के लिए रवां ही होते हैं तो अल्लाह ताला का एक हुक्म होता है, समंदर में तूफ़ान बर्पा हो जाता है। उस तूफ़ान में मुब्तला जो कश्ती पे लोग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, वो मुलाजिम ये डिसीजन लेते हैं कि इस तूफ़ान में इस कश्ती को रोकने के लिए हज़रत यूनुस को समंदर में धकेलना पड़ेगा। तो जब वो समंदर में उनको फेंकते हैं, और अल्लाह ताला का ये हुक्म था, तो जब वो जैसे उनको फेंका जाता है, एक मछली आती है जो बड़ी सी होती है और वो मछली उनको आकर खा लेती है। उस मछली के पेट में जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जाते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने ये गलती की है कि अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के फरमान जो अल्लाह ने फरमाया था तबलीग करने का, वो उससे रुख मोड़ कर अपनी मंजिल पे वापस जा रहे थे। तो जब उनको एहसास होता है तो वो अल्लाह ताला के सुरखुरू माफ़ी के तलबगार होते हैं और कहते हैं, दुआ मांगते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह बेइंतहा कारसाज़ है, वो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, चाहता है तो वो क्यों ना माफ़ करे अपने बंदों को, जो वो बेइंतहा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो नाज़रीन, वो मछली वापस किनारे की जानिब जाती है और उनको अपने पेट से निकाल फेंकती है, और वो सही सलामत जिस शहर में दाखिल होते हैं वो शहर वही होता है जहाँ पे अल्लाह ने उनको लोगों को हिदायत पे लाने के लिए और दीन का रास्ता बताने के लिए भेजा होता है। तो जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर तो वो शहर राहे रास्त पर आ चुका होता है और अल्लाह के फरमान पर वो हुक्म पैदा होने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और इस बात से सबक यही हासिल होता है कि अल्लाह ताला से सुरखुरू रहें, कोई भी गलती हो जाए जाने अनजाने में, तो इस रहमतों के अशरे में, इस मग़फ़रत के अशरे में, इस बाबरकत रमज़ान में अपनी दुआओं का ज़रिया बने और अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों और माफ़ी के तलबगार हों। क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, क्या पता कौन सा वक्त अल्लाह ताला का अता करने का हो और वो आपकी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे खूबसूरत साना खाने रसूल
اور باعمل مفتیان کرام، علماء کرام، ان کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ خوبصورت ہمارے مہمان، ملک کے مایہ ناز سیلیبریٹیز اور بے انتہا زبردست شخصیات، کاروباری حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سوشل حوالے سے جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس احسان رمضان کا حصہ ہوتے ہیں. دوستو، احسان رمضان کو خوبصورت بنانے میں ہمارے ساتھ جن برانڈز کا، جن پارٹنرز کا ہمیں ساتھ حاصل رہتا ہے، ہونیس فوڈ، ڈیووزو، پولانی ٹیکسٹائل، ابو ہاشر پرفیومز، ٹوٹل نیٹ ورک سولوشنز. بہت شکریہ اپنے تمام ہی سپورٹیو پارٹنر کا، برانڈ پارٹنرز کا. اور ناظرین، اس خوبصورت لمحے کو اور مزید خوبصورت بناتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عابد رضوی صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں احسان رمضان میں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز ثناخوان رسول. ہم بچپن سے لے کر بڑے ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے. ہمارے آج احسان رمضان کے سیٹ پر ہم اس پروگرام کا حصہ ہیں جناب بلال رضا قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ احسان رمضان کا حصہ بننے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی مایہ ناز سیلیبریٹی، ڈرامہ انڈسٹری سے بہت اہم ان کا تعلق ہے، محترمہ روز محمد صاحبہ. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. روز سے ہماری بہت ساری گفتگو، بہت امیزنگ اور بہت دلچسپ سوالات کا سلسلہ آج ہونے والا ہے. آپ ملاحظہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور مہمان گرامی جناب جاوید صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ احسان رمضان کا حصہ بننے کے لیے جاوید آپ صاحب. کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. بہت شکریہ. ناظرین، خوبصورت احسان رمضان کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے نذرانے اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. اور میں نے جس طرح سے آغاز میں ہی کہا تھا کہ بہت پیارا انداز میں پڑھتے ہیں. ہم نے بچپن سے ان کو سنا اور کیا خوبصورت ادائیگی اور لہجہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ماشاءاللہ. بلال بھائی، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس عمر سے نعت خوانی اسٹارٹ کی تھی؟ بھائی عمر تو بہت چھوٹی تھی، تقریباً 8-9 سال کا تھا جب سے. اسکول لائف سے جب 6 کلاس سے، پرائمری سے ہی الحمدللہ کمپٹیشن وغیرہ ہوتے تھے، ان میں حصہ لیتا تھا. پھر جب ایجوکیشن پوری ہوئی تو پھر باقاعدہ اسٹیج کی لائف میں آ گئے، پھر ٹی وی اور اب سوشل میڈیا، سب جگہ الحمدللہ حضور کی مہربانی ہے کہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 25-26 سال تو ہو گئے الحمدللہ. کیا بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت عطا فرمائے اور لذت عطا فرمائے آپ کے پڑھنے میں. ناظرین، ہمارے ساتھ بلال بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے دیگر مہمان گرامی بھی موجود ہیں. احسان رمضان کا ساتھ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، ایک مہمان، بہت زبردست شخصیت، بہت زبردست پرسنالٹی. اگر میں بات کروں اور ان کا تعارف کرواؤں تو ان کا تعارف باقاعدہ یہ کہنا مجھے کم لگ رہا ہے کہ بہت خوبصورت پرسنالٹی ہیں، بہت ملٹی ورس پرسنالٹی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں. اور ڈرامہ انڈسٹری کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں ماڈلنگ میں، اور اس کے علاوہ ایز اے ہوسٹ ہم ان کو دیکھا کرتے ہیں. آج احسان رمضان میں ہمارا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر میں ویلکم کروں گا روز محمد صاحبہ کو. روز کیسی ہیں؟ تھینک یو. میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ رمضان مبارک ہیں اور آپ احسان رمضان کا آج حصہ ہیں، تو انڈسٹری میں جب سے کام کرنا اسٹارٹ کیا آپ نے تو کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں؟ انڈسٹری ہے تھوڑی سی ٹرکی، بٹ اٹس انفیئر. دیکھیں، اچھے برے لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملتے ہیں. آپ کوئی بھی پروفیشن لے لیں، وہاں پہ آپ کو برے بھی لوگ ملیں گے، اچھے بھی ملیں گے. تو یہ غلط بات ہے. اینڈ آئی فیل کہ شوبز انڈسٹری کو ایک طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ بس ادھر ہی سارے ظلم و زیادتی ہوتی ہے. آئی فیل کہ اگر آپ اپنا کام بالکل ٹو دا پوائنٹ کریں اینڈ آپ سیدھے ہیں تو آپ کو سیدھے لوگ ملیں گے. بالکل ایسا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ فشی شیڈی لوگ ہو، وہ اس طریقے سے آپ وائب اٹریکٹ کرتے تو اسی طریقے سے. اور یہ ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. آئی فیل دیٹ ہماری جو انڈسٹری ہے شوبز کو بہت زیادہ ایک دکھاوا کا کیا ہوا، بیکاز وہ ہے ایک شوبز، وہ بیسکلی ہے گلیمر کی دنیا، ہے دکھاوا. جبکہ بینکنگ سیکٹر، ایئر ہوسٹس، میڈیکل، وہاں پہ آپ کو اسپیشلی فیمیلس کو آبسٹیکلز ہر جگہ پہ ملتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات تو ہر فیلڈ میں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی پریڈیٹرز ہوتی ہیں. مطلب عورتیں بھی اگر پاور کی پوزیشن میں ہے
تو وہ اپنے جو جتنے بھی سینئرز ہیں جونیئرز ہیں جو میلز ہیں ان کو وہ کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے when there is power involved, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, وہ ابیوز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یا روز اس فیلڈ میں آنے کا جب رجحان ہوا تو کوئی ایسی انیکسپیکٹڈ مومنٹ کون سا تھا جب آپ کو لگا کہ واو لائف چینج ہو گئی؟ I feel that ہمارا جو ڈراما انڈسٹری ہے, شوبز انڈسٹری, اٹس اے ویری ہارڈ ورکنگ انڈسٹری. ہمارے جو ڈرامے کے ڈیز ہوتے ہیں وہ 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں. جی, آپ کا جو کال ٹائم ہوتا ہے وہ 9:30 بجے 10 بجے آپ کے پاس گاڑی آتی ہے اور آپ کا پھر پیک اپ 10-11 بجے ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایونٹ ہے جیسے شادی ہے تو پھر آپ کے رات کے 4 تو بجتے ہیں. جب آپ ایک سین دیکھتے ہیں ڈرامے کا تو شادی ہے, یہ بس شادی دکھ گئی. اس شادی کے چکر میں ہمارے صبح 5 بجے تھے. سونے کے لیے جانا ہوتا ہے گھر پہ آپ کو. ایگزیکٹلی, آپ کا جو گھر ہوتا ہے وہ ہاسٹل ہوتا ہے. آپ آتے ہیں اپنے کنٹینیوٹی کے کپڑے لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اٹ از اے ویری ہارڈ ورک. مطلب آپ بیمار ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ نے میک اپ لگا کے پریزنٹیبل بننا ہے, آپ نے اپنی لائنیں دینی ہے, اپنے کیریکٹر میں, جسٹ لائک اے ہوسٹ. آپ کے گھر پہ کوئی بھی مسئلے ہوں, آپ کی لائف میں کچھ بھی مسئلے چل رہے ہیں, آپ دا مومنٹ وین یو آر سٹنگ آن دیٹ سیٹ یو ہیو ٹو بی اے ہوسٹ. اٹس اے ٹف جاب. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری ایزی نہیں ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ ٹف مومنٹ کیا لگا انڈسٹری میں؟ ٹف مومنٹ دیکھیں, دین اگین آئی فیل کہ اگر میں ڈاکٹر بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں میرا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ کوئی ٹف آتا. تو انڈسٹری ہے, دیکھیں آپ کام کریں گے تو آپ کا کام دکھے گا. یس, تھوڑا سا ٹف یہ ہوتا ہے کہ آئی فیل دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو گڈ کنیکشنز ٹو بی کاسٹڈ. تھوڑا سا ہمارا یہ ہے کہ وی ڈونٹ گو فار ٹیلنٹ. جیسے آپ فار ایگزامپل انڈین انڈسٹری لے لیں, ہم نیٹ فلکس یا امیزون کوئی بھی ہم کوئی پورٹل دیکھتے ہیں, ان کی اب کوئی بھی ویب سیریز میں ریپیٹڈ ٹیلنٹ نہیں دیکھتے. ہمارا ایک پرابلم ہے کہ وی ہیو اے لاٹ آف سیم فیسز جو ٹی وی پہ بھی ہیں, ڈرامہ پہ بھی ہیں, فلم پہ بھی ہے. سو آئی فیل کہ ہے بہت اچھا ٹیلنٹ ہمارے پاس, اینڈ وی کین گو آؤٹ اینڈ کاسٹ نیو فیسز. سو یہ ہے تھوڑا سا مسئلہ دیٹ وی نیڈ ٹو give other people a chance. آپ کو میں ملوانے لگا ہوں اور ہماری گفتگو کیونکہ رمضان کا ایک خوبصورت یہ ہمارے ساتھ ایک پہلو ہے, احسان رمضان کا سلسلہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عابد رضا صاحب. علامہ صاحب, ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر احسان رمضان میں. عشرہ مغفرت کا آغاز ہے اور آج 12واں روزہ الحمدللہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو عشرہ مغفرت کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ فضیلت اس حوالے سے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت کے مقاصد میں سے ہی رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اس کا ایک مقصد یہ پہلو نکلتا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. یعنی انسان کی ذات میں, اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں, تو اللہ رب العزت نے اسے بار بار ایسے موقع عطا فرمائے ہیں, اس کے لیے ایسے انتظامات فرمائے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے رب کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کا پروانہ لے لے. بلکہ نہ صرف بخشش و مغفرت لے لے, آئندہ کے لیے اس کی زندگی ایسی ہو جائے کہ وہ رب کے غضب کا شکار بندوں میں شامل نہ ہو بلکہ بخشے ہوئے لوگوں میں ہو. تو ان انعامات میں سے ایک انعام جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بے شک, جس سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک کیا ہے. فرمایا اولہ رحمت, اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت. رحمت اس اعتبار سے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سال 12 مہینے ہم جو نیک اعمال نہیں کر پاتے, جیسے تلاوت کلام پاک لوگ نہیں کر رہے ہوتے, نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اور دعا توبہ استغفار کی طرف بھی کم رجحان ہوتا ہے, لیکن ان 10 دنوں کے اندر وہ مسجدیں جو خالی ہوتی ہیں وہاں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح فرمایا. وہ بندہ جس نے پورا سال نماز نہیں پڑھی ہوتی, اس کا بھی دل اللہ کی رحمت سے نرم ہو جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف چلا آتا ہے, کچھ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے. اچھا, رحمت سے جب وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے, اللہ کی رحمت سے اپنے دل کو جو ہے وہ نرم کر لیتا ہے, تو پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت طلب کیے وہ معاف نہیں ہو سکتے. ان کے لیے میرا بندہ اس درمیانی عشرے میں اگر مغفرت طلب کرے تو رب العالمین پھر اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. بلکہ بعض روایات کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ آسمان دنیا سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں کہ حل میں مستغفرین, کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کا طالب ہو.
اور جو بھی ان مبارک راتوں میں، ان مبارک دنوں کے اندر اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے. بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ آج روزہ لڑنے کی کوئی بات ہوتی تو فوراً سے لڑنے لگ جاتے ہیں. روڈ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ اچھا وسلم مفتی صاحب آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. احسان رمضان میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. احسان رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری گفتگو جاری تھی علامہ عابد رضوی صاحب سے. علامہ صاحب یہ بتائیں آج کل سوشل میڈیا کا روزانہ یوز بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں روزے کی حالت میں کرنا. کیا کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح کا بھی یوزیج ہے جو ہم کرتے ہیں اور اس سے ثواب ملے؟ زید بھائی میں گفتگو کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا تھا کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت و فرمان برداری نہیں کر رہے ہوتے. جس طرح میں نے خاص طور پر اشارہ کیا تھا حقوق العباد کے حوالے سے. بے شک. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مفہوم یہ ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی برے کاموں کو، جھوٹ کو، غیبت کو، ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ رب العزت کو صرف اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت کو اس بات سے آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. ویسے اسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے. یہ تو فقط اس کی اطاعت و فرمان برداری کے لیے، اس کے مطیع و فرمان بردار بنائے جانے کے لیے ہم پر احکام لازم کیے گئے. اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے، صرف بھوکے پیاسے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا. یعنی روزے کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، اب اس کے جو اثرات آپ کی زندگی میں آنے چاہیے تھے وہ پیدا نہیں ہوں گے. دوسری بات آ جاتی ہے سوشل میڈیا کی. تو سوشل میڈیا بھی ہمارے حقوق العباد کی طرح ہے کہ روزہ رکھ کر روزے کی جتنی نیکیاں ہمیں ملنی تھی ہم اس سے زیادہ ایسے کام کر رہے ہیں جو گناہ والے ہیں. یعنی روزے کا جتنا ثواب ہے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، کسی کو پریشان کیا، شاید اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے. وہ میمز بنا رہے ہیں. میمز بنانے کے علاوہ ہم عام طور پر جس طرح ہم نے کہا کہ رمضان میں ہر شخص غصے میں نظر آتا ہے ہمیں. ٹریفک میں لوگ لڑ رہے ہیں، بازاروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں ایک دوسرے سے موڈ ایسا ہو گیا بات نہیں کر رہے لوگ. تو روزے کا ایسا اثر آپ کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کی شخصیت میں ایسی تبدیلی ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے خود کو کھانے پینے سے بند کمرے میں بھی اس لیے روکا ہوا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے. تو کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے، زبان سے لفظ نکالتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے کوئی آپ کے سامنے ہو نہ ہو، آپ تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں، سامنے کوئی کمزور ہو یا طاقتور ہو، عمل کرتے وقت آپ کے پیش نظر فقط یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل ایسا. آیا وہ اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا کی بات آئی. سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. جی. اصلاً کوئی شے خود خراب نہیں ہوتی، ہمارا صحیح یا غلط استعمال اسے صحیح یا غلط بنا دیتا ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال اگر ہم اچھے کاموں کے لیے کریں، اس سے آپ کوئی اچھی تقریر سن لیں کسی عالم دین کی، کوئی اصلاح کی بات سن لیں، دین کے کوئی مسائل سیکھ لیں، کوئی ایسی چیز جس سے آپ خلق خدا کو اور اپنی ذات کو فائدہ دے سکیں، تو حالت روزہ میں بھی اگر آپ ثواب کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ثواب کا باعث ہوگا. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ اسکرول کیے جا رہے ہیں، اس میں گانے بھی آ رہے ہیں، اس میں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں جنہیں عام حالات میں بھی آپ کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، چھ جائے کہ روزے کی حالت میں جی جی تو پھر آپ روزے کے ان حقیقی مقاصد کو، اس کے اثرات کو نہیں پا سکیں گے، بلکہ صرف آپ نے خود کو بھوکا پیاسا رکھا. روزے کی حالت میں کسی نے غصہ کیا، لڑائی جھگڑا کی، یا پھر اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بد کلامی ہو گئی، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بد کلامی میں آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گالی بھی اکثر لوگوں کے منہ سے نکل جاتی ہے. یہ بد کلامی اور گالی اور اس طرح کے معاملات میں دو پہلو ہیں. جی. ایک اس کا وہ پہلو ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے. آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے لیے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے. لیکن دوسرا اس کا پہلو وہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، جس سے متعلق یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں فرمائے گا اس سے. اللہ اکبر. بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی نظر میں مفلس شخص کون ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار یعنی دنیاوی مال و دولت نہ ہو. جی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے. پھر ایک شخص کی مثال ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیوں کے انبار اور پہاڑ ہوں گے اس کے پاس، لوگ اسے دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے. لیکن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو ایک شخص آئے گا، کہے گا یا رب العالمین اس نے دنیا میں میری حق تلفی کی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گی. پھر اس طرح حقدار آتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا.
فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے. تو آپ نے جو نیک عمل کیا، اگر کسی کو تکلیف دے کر آپ نے اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں، خود گناہ کما لیے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ بالکل ایسا ہی. تو اس لیے روزے کی اس حقیقی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مقصد کو کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس راستے پر لانا ہے کہ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہر قدم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم اٹھاؤ. تو تب جا کر تم حقیقی معنوں میں روزے کے ثمرات کو صحیح فرمایا آپ نے. کہ اسباب میں سے ایک اور سبب یہ ہے کہ سال 12 مہینے ہم جو اعمال کرتے رہتے ہیں، پھر رمضان میں بھی ہم انہیں چھوڑ نہیں پاتے. بالکل ایسا ہی. رمضان ابتدا ہے کہ ہم اپنی روٹین کو چینج کریں، لیکن ہم چینج یوں نہیں کر پاتے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم پھر اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. رمضان نہیں ختم ہو رہا ہوتا جیسے احکام ختم ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام باقی ہے، اس کے احکام باقی ہیں. جس طرح رمضان میں آپ نے پابندی کی، آپ رمضان کے بعد بھی کریں، بے شک تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو راہ نجات پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ علماء کرام کا بھی ساتھ رہے گا، نعت خواں حضرات کا بھی ساتھ رہے گا، ہماری سیلیبریٹی روز محمد صاحبہ بھی موجود ہیں. ایک اور مہمان کا تعارف آپ سے کروانے لگا ہوں اور ان کو آپ سے ملوانے لگا ہوں. تعارف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. ان کا کام صرف سیاست نہیں بلکہ کمیونٹیز ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک منفرد انداز میں ان کا اس انڈسٹری میں کام ہے. آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت سحر نشریات کے احسان رمضان کے سیٹ پہ موجود ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے، احسان رمضان کا حصہ بننے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی. ماشاءاللہ. رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ کمیونٹیز اور سوشل رسپانسبلٹی کا بھی ہے. آپ اپنی زندگی اور کام میں اس مہینے کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں، شروع سے ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، پھر اساتذہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں جو تربیت دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ہمیشہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم رہا ہے، اب تھوڑا سا اس میں بریک آ گیا. جی. تو یہ سب چیزیں بزرگوں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، انہوں نے ہمیں یہی تربیت دی کہ دوسروں کی مدد کی جائے. ایک تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو جو حدیث اور وہ جو ہم قرآن کی جو میں پڑھتے ہیں کہ ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ. جی. صحیح ہے. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ میں آتا ہے. حقوق العباد میں آپ کے جو قریبی فیملی ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، ان کے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس میں ان کی مدد کی جائے جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق. اور الحمدللہ پاکستان میں یہ سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے رہا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب ابھی جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو آپ دیکھیں جگہ جگہ کراچی میں افطار دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، سحریاں بھی بہت اور سحریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. اور اس میں جو مخیر حضرات ہیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اس میں بڑا ایک لوکل جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بالکل ایسا. اور اس کو کامیاب بناتے ہیں. رمضان میں چیریٹی اور سوشل ورک کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. بالکل. آپ کے نزدیک لوگ کس طرح سے اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے قریب و جوار میں جو بھی ضرورت مند ہے، یہ ظاہر سی بات ہے سب اہل محلہ کو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں. اسی طرح جو خاندان، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے بھی واقف ہوتے ہیں، ان کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کے مطابق سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے ہمارے جو مدارس ہیں اور بڑے بڑے وہاں پہ تربیت دی جاتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے مدارس ہیں جہاں پہ طلبہ کا قیام، کام اور جو دوسری ضروریات ہیں وہ مدرسے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے وہ بھی ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو حقوق العباد میں آتا ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عام مسلمان، پاکستانی یا مسلمان جو بھی ہے ضرورت مند، آپ اس کو کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنی، اپنے اساتذہ سے سنی، اور اب پریکٹیکلی ہم وہ لائف میں آ گئے. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو یہ ساری چیزیں ٹرانسفر کریں. تو یہ عمل چلتا رہتا ہے. ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے، تیسری جنریشن آتی ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو اس میں ہمیں دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. ماشاءاللہ.
آپ کی نظر میں پاکستان میں بزنس کرنے کا سب سے بڑا چیلنج آج کل کی صورتحال میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر بزنس کا تو اس وقت آپ تذکرہ نہ ہی کریں، اس کی وجہ کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی جس طرح پاکستان سے اپنا بزنس سمیٹ رہی ہے اور جس طرح حکومتی پالیسیاں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک کوئی بھی اگر آپ چھوٹا بزنس لیں بڑا لیں یا گھر کا ایک مثال ہے مینیج کرنے کا لے لیں، تو جب آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے تو آپ کو خرچے کم کرنا ہوتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن افسوس اس وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت بجائے خرچے کم کرنے کے اور خرچے اپنے بڑھا رہی ہے. ابھی آپ نے پچھلے دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی وہ سب کو پتہ ہے کہ ہم 94,000 ارب کے قرضوں کے نیچے دبے ہوئے IMF کے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، کیونکہ میرا خود بھی تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے، تو وہ شروع سے پاکستان کی سمجھے کہ بیک بون رہی ہے. تو اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت تھی تو آپ اپنے PIA کو، جو ایک وقت میں آپ کو بتائیں کہ ایشیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتا تھا اور کئی ایئر لائنز کو انہوں نے کھڑا کیا، تو وہ آپ نے سیل آؤٹ کر کے ایک طیارہ لے لیا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی بیڈ گورننس کی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل. اور اس پہ تنقید ہو رہی ہے. جاوید صدیقی صاحب، ہم انشاءاللہ بات کو جاوید صدیقی صاحب سے اور بھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. احسان رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاز سے ہی آج اس خوبصورت پارٹ احسان رمضان کا رہیں روز محمد صاحبہ. روز ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے بتائیں، اگر آپ کو کسی ایک ڈرامہ سیریل میں یا کسی فلم میں اپنے ڈریم سیلیبریٹی کے ساتھ کام کرنے کا اگر موقع ملے تو وہ کون ہوگا؟ I would love to work with Sabaa Kamal. She's amazing. And Myra Khan. اور اگر ہم میل میں دیکھیں میل ایکٹر then yes نعمان اعجاز. کیا بات ہے بھائی. روز محمد کو اگر 3 الفاظوں میں بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ اچھا بیسکلی مائی نیم از فیروزہ، تو روز از لائک اے نک نیم، ٹھیک ہے. اور 3 الفاظ would be، اور لوگ بہت اچھے نام سے آپ کو روز محمد کے نام سے جانتے ہیں. مطلب روز ایک نک نیم پڑھ کے. بہت پیارا نام. 3 الفاظ would be stubborn, blunt and loyal. واہ واہ، کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے اچھی لگ رہی ہے. چلیں جی روز اب ایک چھوٹا سا سیشن کریں گے ہم، اور شارٹ کوسچن آنسر ہیں، جنرل کوسچنس کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ سوری. اللہ اکبر. سیکنڈ، اگر کوئی انڈا ریڈ کلر کا ہو تو اس میں مرغی بھی ریڈ کلر کی ہوگی؟ انڈا ریڈ کلر کا ہو؟ کوئی انڈا اگر ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو اس میں جو مرغی یا چوزا نکلے گا تو وہ بھی ریڈ کلر کا ہوگا؟ ریئلی بیکاز کچھ برڈز ہوتی ہوں گی جو ریڈ کلر کا انڈا دیتی ہیں. اچھا، کیا بات ہے. دنیا میں زیادہ لوگ چائے پیتے ہیں یا کافی؟ آئی فیل جو ایشین کنٹریز ہے آئی فیل دے آر مور چائے پرون اینڈ دا ویسٹ از مور کافی. اچھا آئیڈیا ہے. اگر آپ کو کوئی 3 چیزیں لے کے کسی ڈیزرٹ پہ بھیج دیا جائے. میرا سوال کافی. آپ کا اپنا سوال ہے؟ نہیں اس میں میں اس میں کچھ نیا لانے والا ہوں. اس میں کچھ نیا ٹیک 3 things with you go to the desert. سوال تھا، اب اس سوال کا جواب. اب میں کچھ نیا جاوید صاحب اس میں نیا اس میں ایڈیشن ہونے والی ہے. اگر آپ کو کوئی 3 چیزیں لے کے ڈیزرٹ پہ بھیج دیا جائے آئس لینڈ پہ، تو وہ کیا ہوں گی 3 چیزیں؟ 3 چیزیں آئی ٹیک ود می ٹو دا آئی لینڈ. ٹھیک ہے. کھانے کی کچھ چیزیں پروٹین بارز لے کے جاؤں گی، اور کیونکہ آئی لینڈ میں شیلٹر نہیں ہے تو کچھ دھوپ روکنے کے لیے، اور کچھ ٹیکنالوجیز. اگر میں تنگ آ گئی اس آئی لینڈ سے تو میں نے ٹکٹ واپس جانی ہے. اگر ایک بلی کے 3 بچے ہیں، جنوری، فیبرری، مارچ، تو ماں کا نام کیا ہوگا؟ جنوری، فروری، مارچ. اور ماں کا نام کیا ہوگا؟ وہی تو پتہ کیا ہے. تو ماں کا نام کیا ہوگا؟ ایک نہیں، بلی ہے نا. بلی ہے، ڈاگ تھوڑی ہے. تو اس کا نام ہی بلی. ہاں بلی ہے. اس کے 3 بچے ہیں، جنوری، فروری اور مارچ. تو ماں کا نام کیا ہوگا؟ اپریل.
اچھا جواب. کیا ہے ماں کا نام؟ وہ میں سیکریٹ ہے، وہ بتاؤں گا میں اچھا بریک پہ جانے کے بعد. اگر آپ کو پورا رمضان فریج اور ٹی وی سے دور رہنا ہو تو سب سے پہلے کیا مس کریں گی؟ رمضان میں ویسے بھی فریج دیکھو مسئلہ ہو جائے گا، جو بھی میں نے کھانا بنانا ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو فریج میں ظاہر سی بات ہے وہ کھانا ضائع ہو جائے گا. لیکن ٹی وی کا ایسا میں ویسے بھی اتنا زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتی، کبھی کبھی کچھ نیٹ فلکس موبائل پہ ہی ہو جاتا ہے، وہ فون پہ. ہاں بالکل صحیح ہے. اگر آپ کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کوئی موٹیویشن دینی ہو یا آپ کو کہا جائے کہ آپ سیلیبریٹی کوچ بن جائیں تو کیسے کریں گی؟ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو یہ بولوں گی کہ آپ لوگ پلیز کرکٹ پہ دھیان دیں. ان کو اتنے ہیوی بجٹ کے کمرشلز مل جاتے ہیں تو آئی فیل کہ ان کو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، سیلری بھی اچھی ہے اور سیلریز بھی اچھی ہے. وہ پلیز آپ لوگ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں. مطلب آپ ہمارے دوسرے کرکٹرز I mean like Zimbabwe shocked everyone, you know, they won. سو آپ لوگ تھوڑا دیکھ لیں. آپ ہمیشہ ہمارا ناک کٹواتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ ماڈلنگ وغیرہ کے لیے ہم ہیں، آپ کرکٹ پہ دھیان مطلب ان کو اتنی ہیوی بجٹ کے کمرشلز مل جاتے ہیں، یہ کمپنی وہ ایکٹنگ کے لیے تو یہ بھی ہیں. وہی نا، یہ ہے نا. میں تو مطلب ان کو ان کا کمرشل کا بجٹ سے اتنے بڑے ہیں تو ان کو تو پھر کچھ فرق ہی نہیں پڑتا نا کرکٹ کے لیے. کرکٹ از لائک جسٹ ٹریولنگ، تو وہ ٹریول نہیں ہے، وہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. پلیز تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. اگر آپ کو کسی ٹرک کے پیچھے کوئی ایک اسپیسیفک لائن لکھنے کا موقع ملے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھ مگر خیال سے، دیکھ مگر پیار سے، ہاں دیکھ مگر پیار سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ تو کیا لکھیں تو گے؟ میں کیا لکھوں گی؟ میں لکھوں گی کہ ڈونٹ فالو می، پیچھے آنا منع ہے. ہر آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لوگ فالو کریں چاہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی اردو کا ٹیسٹ ہے اپنا، 88 کے بعد کیا آتا ہے؟ اور مجھے نہیں پتا 88 کیا ہے ویسے. 30 دیکھیں یار یہ حال ہے. 88 88 98 اوہو فیل. 10 کی جمع روز اردو میں فیل ہے. چلیں بھائی ناظرین، یہ تو تم کوئی جا کے لوکل جو ہو اسپیکس اردو ویری ویل ان سے بھی بات کرو گے نا، ان کو 94 95 ایسا کچھ نہیں آتا. اب آپ گھر پہ جانے کے بعد اردو کی گنتی یاد کرنا شروع کر دیں گے. اب تو کیونکہ بچے زیادہ انگلش میڈیم کے نا، تو اس لیے اردو کی گنتی پہاڑے اور وہ جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے وہ تھوڑا سا بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ روز محمد صاحبہ موجود ہیں اور بڑے پیارے سے ثناخوان رسول، اور آغاز میں ہم سے آغاز کیا. میں چاہوں گا ایک نعت رسول مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خوبصورت احسان رمضان میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سائم چشتی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تاج والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا، ڈوبا سورج پھرانا تیرا کام ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج
یاد کا راج ہے اور ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے۔ میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ بارگاہ رسالت، اس کے بعد اہل بیت کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے جناب بلال قادری موسانی صاحب۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا احسان رمضان میں آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ ہوا مکمل۔ میں اپنے مہمان گرامی کا ایک دفعہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلال قادری موسانی صاحب آپ کا، علامہ عابد رضوی صاحب آپ کا، خاص طور پہ روز محمد صاحبہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جاوید صدیقی صاحب ہمارے تشریف لائے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کی آج کی سحری کا آغاز اور 12ویں روزے کا جو آغاز ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے احسان رمضان میں ہمارے ساتھ مل کر کیا ہوگا، اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں، دیکھیں کس انسان کو، آپ کے ساتھ رہنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے، تلاش کریں ان لوگوں کو، ان سفید پوش لوگوں کو جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس خیال، اس اظہار کے ایک اور بات میں ایڈ کرنا جی جی بالکل کہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کی مدد تو کرتے جی ہیں ہاں۔ لیکن اس کو باقاعدہ سے ایک شو کیس کرتے ہیں۔ سو آئی فیل کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کریں تو آپ اس کی ریل نہ بنائیں، اس کی پکچرز نہ لگائیں، بیکاز دیٹس جو بہت زیادہ لوگ کرنے لگیں جی، کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن ایک پورا ریل بنا کے لگا رہے ہیں۔ سو رمضان یہی ہے نا کہ آپ اگر مدد بھی کر رہے ہیں تو آپ کسی کو نہ بتائیں۔ ایک ہاتھ سے اگر کسی کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہو، یہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان زید اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و نگہبان۔